मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात आदाब। मैं अज़हर बख्श अज़हर आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसका ताल्लुक़ मोहतरमा आराधना प्रसाद साहिबा की गज़लों पर, उनकी गज़लों की किताबों पर है। इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं मोहतरमा आराधना प्रसाद साहिबा की अदबी सरगर्मियों का ज़िक्र करूँगा। दूसरे हिस्से में मेरी उनसे हुई यादगार और हसीन मुलाकातों का ज़िक्र करूँगा और तीसरे हिस्से में आपको उनके 20 मुंतखब अशार सुनाऊँगा। ये 20 मुंतखब अशार मैंने उनकी किताब चाक पर घूमती रही मिट्टी से मुंतखब किए हैं। वो अशार आप ज़रूर सुनिएगा। मोहतरमा आराधना प्रसाद साहिबा बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली हैं। वहाँ सुकूनत पजीर हैं आप, लेकिन आपकी सरगर्मियाँ पूरे हिंदुस्तान में हैं। आपको बहुत सारे एज़ाज़ात से नवाजा गया है इस कम उम्र में, और उनका सरसरी ज़िक्र मैं करूँगा। वो बड़ा तवील क़िस्सा है। मुख्तसर ये है कि उन्हें बिहार उर्दू अकाडमी ने एज़ाज़ात से नवाजा, जिसका नाम था अकबर रज़ा जमशेद उर्दू अदब अवार्ड 2018 में। इसके अलावा भी शाद अज़ीमाबादी साहित्य एवं समाज सेवा सम्मान 2020 में, वलीउल्लाह कलीम दोस्तपुरी उर्दू अदब अवार्ड 2021 में, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा भी आपको 2021 में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी आराधना प्रसाद समाज सेवा और दूरदर्शन टीवी चैनल्स पर भी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू भी लिया था। यानी वो शायरा के साथ साथ एक अच्छी जर्नलिस्ट भी हैं, एक पत्रकार भी हैं अच्छी, और समाज सेविका भी हैं। आराधना प्रसाद से मेरी पहली मुलाकात 2016 में गालिब अकादमी दिल्ली के ऑडिटोरियम में हुई थी, जहां पर मुझे प्रतिभा मंच फाउंडेशन के द्वारा मेरी किताब निखार, जो 2016 में मंजर आम पर आई थी, उस किताब के लिए मुझे गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो निखार के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। वो अमेरिका के 10 यूनिवर्सिटीज़ में है, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ पर है, और एक करीब 5 या 7 उसके एडिशन निकल चुके हैं। 5-7 हज़ार लोगों से ज़्यादा उस किताब को पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं। लेकिन आपको जानकर यह हैरत होगी कि उसकी पहली पाठक बाकायदा मुस्तनद तौर पर जो मैं कह सकता हूँ, वो हैं आराधना प्रसाद। आराधना प्रसाद ने 2016 में ये किताब मुझसे हासिल की थी, निखार। और उसके बाद 2-3 महीने बाद जब उनसे मेरी मुलाकात हुई लखनऊ में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि सर, मुझे इस किताब से बहुत ज़्यादा फैज़ हुआ, मैंने बहुत इस्तिफ़ादा किया। प्रतिभा मंच गौरव सम्मान जो मुझे दिया गया दिल्ली में, उसके लिए मैं मोहतरम डॉक्टर असद निज़ामी साहब और फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहतरम अख्तर खान साहब का ममनून व मशकूर हूँ, और सभी दोस्तों का। लखनऊ में जो मुशायरा हुआ था दिल्ली मुशायरे के बाद, उसका नाम या उसका उन्वान था एक शाम दर्शन के नाम। ये प्रोग्राम एक गुरुद्वारे में मुनाक़द हुआ था, जिसे हमारे मोहतरम दोस्त मनमोहन सिंह दर साहब ने वहाँ के इंतज़ामात किए थे, और असद निज़ामी साहब। इस प्रोग्राम में कई ऐसी यादगारें जुड़ी हुई हैं, जिसमें बड़ी बड़ी शायर शायरात उसमें मौजूद। मैं आराधना प्रसाद के अशार आपको सुनाऊँ, उसके क़ब्ल मैं ये ज़िक्र कर देना लाज़मी समझता हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। मेरा एक शेर है कि इसी से जान लेंगे हम तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरी एक उंगली देखेंगे तुझे सारा न देखेंगे। बहरकैफ़ उनकी सूरत और उनकी सीरत बहुत खूबसूरत है। वो ख़ुद भी बहुत खूबसूरत हैं, और उनका जो तबस्सुम है, उनकी जो मुस्कुराहट है, उनकी शख्सियत को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देता है, जाज़िब नज़र बना देता है। वो बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ, और बहुत ही झुककर और बहुत ही प्यार से सबसे मुलाकात करती हैं
یہ ان کی ایک بڑی خاصیت ہے، بڑی کوالٹی ہے ان میں. تو اچھا وہ ذہین تو ہیں ہی، آواز بھی بہت اچھی ہے. ان کا انداز بیاں کبھی سنیے گا، میرے چینل پر جائیں آپ، بخش اظہر پر، وہاں پر میں نے ان کا ایک ویڈیو بنایا، تو وہاں پر آپ کو ان کی آواز سننے مل جائے گی. مختصر یہ ہے کہ یہ میرا ایک شعر غزل کا ہے، وہ ان کا بڑا موضوع ہوتا ہے. وہ شعر اس طرح سے ہے کہ حسن کیا، انداز کیا، آواز کیا اور کیا ذہن. حسن کیا، انداز کیا، آواز کیا اور کیا ذہن، بس وہ ایسا ہے کہ اس پر شاعری کر لیجیے. یہ ان کی کتاب ابھی ابھی منظر عام پر آئی ہے اور یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے. اس کے لیے میں انہیں دلی مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہترین 100 غزلیں اس کتاب میں ہیں. تو آئیے ہم آرادھنا پرساد صاحبہ کے میری پسند کے 20 منتخب اشعار آپ کو سناتا ہوں. اس میں نے اس کتاب میں شامل غزلوں یا ان کی شعری صلاحیت جو ہیں اس کے بارے میں یہ قطعی ذکر نہیں کیا ہے کہ ان کا اسلوب کیسا ہے، ان کی پرواز تخیل کیسی ہے، ان کی فکر اور فن کیسا ہے، اور یہاں حتیٰ کہ ان میں کتنی زیادہ بلاغت ہے، کتنی شاعری میں آسانی ہے، اور کتنے مقبول اور کتنے قابل اشعار انہوں نے کہے ہیں. یہ تمام چیزوں کا میں ذکر کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. بہتر تو یہی ہے کہ آپ ان کے وہ 20 اشعار سن لیں اور سن کے آپ خود ہی طے کر لیں کہ وہ کیا کیا ہے اور کیا ان کا اسلوب ہے، کیا ان کی زبان ہے، کیا ان میں سلاست ہے، کتنی ان میں جدت ہے. تو چلیے ہم ان کے 20 اشعار آپ کو سنا رہے ہیں، غور سے سنیے گا. آپ فرماتی ہیں کہ ایک نئی زندگی کی چاہت میں، ایک نئی زندگی کی چاہت میں چاک پر گھومتی رہی مٹی. اگلا شعر کہتی ہیں کہ تمہاری آنکھ کے جگنو عجیب ہیں جانا، تمہاری آنکھ کے جگنو عجیب ہیں جانا، ہماری پلکوں پہ آ کر ٹہلتے رہتے ہیں، ہماری پلکوں پہ آ کر ٹہلتے رہتے ہیں. آگے فرماتی ہیں کہ ایسے احساس کو بیان کیجیے. کیا پیارا شعر کا ہے، دیکھیے. آپ فرماتی ہیں کہ ایسا احساس کو بیان کیجیے، شعر میں آئے میر کی خوشبو، شعر میں آئے میر کی خوشبو. اگلا شعر دیکھیں. قید سے اپنی جب بھی چھوٹے ہم، قید سے اپنی جب بھی چھوٹے ہم، بزم میں تیری آ کے بیٹھ گئے. اگلے شعر میں آپ کہتی ہیں کہ جب اترا اپنا چاند دبے پاؤں صحن میں، اس رات چاندنی کا مزہ ہم سے پوچھئے. کئی آپ بڑی مزیدار ردیف بھی استعمال کرتی ہیں، ان پہ بھی آپ ان کے ردیف اور قوافیوں کے علاوہ ردیف پر بھی غور فرمائیں. کسی نے پوچھ لیا چاہتے ہو کب سے انہیں، تڑپ کے بولا دل بے قرار مدت سے، تڑپ کے بولا دل بے قرار مدت سے. یہ جستجو ہے کہ رحمت کی اوڑھ لوں چادر. دیکھیے ایک بڑی خوبصورت خواہش کا بیان ہے کہ یہ جستجو ہے کہ رحمت کی اوڑھ لوں چادر، فرشتہ لے کے میرا کب حجاب آئے گا، فرشتہ لے کے میرا کب حجاب آئے گا. کہ یقیناً سادھنا آرادھنا کی رنگ لائے گی اگر ہندی میں شامل خدمت اردو زباں کر لیں. اس وقت مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، ایک شعر کا مصرع یاد آ گیا مجھے کہ ہندی میری ماں ہے یاروں، اردو امی جان. تو اسی طرح کا خیال انہوں نے لایا ہے، اور ہندی اور اردو دونوں کی محبت کا بیان وہ کرتی ہیں کہ یقیناً سادھنا آرادھنا کی رنگ لائے گی اگر ہندی میں شامل خدمت اردو زباں کر لیں، اردو زباں کر لیں. یہ شعر دیکھیں کہ اس جہاں میں کئی ممتاز محل ہیں لیکن، اس جہاں میں کئی ممتاز محل ہیں لیکن ہر جگہ تاج محل ہو یہ بہت مشکل ہے. اس جہاں میں کئی ممتاز محل ہیں لیکن ہر جگہ تاج محل ہو
یہ بہت مشکل ہے۔ اگلا شعر فرماتی ہیں کہ سفر کرتی ہی رہتی ہوں میں تیری راہ میں، لیکن سفر کرتی ہی رہتی ہوں میں تیری راہ میں، لیکن سفر کیسا ہے یہ، اس کی مسافت کم نہیں ہوتی۔ سفر کیسا ہے یہ، اس کی مسافت کم نہیں ہوتی۔ یہ شعر دیکھیں کہ وہ تو خود کا نہیں ہوا چھوڑو، بڑا اچھا انداز ہے شعر کا کہ وہ تو خود کا نہیں ہوا چھوڑو، پھر وہ میرا ہوا ہوا نہ ہوا۔ وہ تو خود کا نہیں ہوا چھوڑو، پھر وہ میرا ہوا ہوا نہ ہوا۔ فرماتی ہیں کہ تیر سیدھا لگا نشانے پر جب بھی میری کمان سے نکلا۔ یہاں پر میرے ایک غزل کا مطلع یاد آ گیا۔ شکاری ہیں بڑے شاطر، بہانہ لے کے چلتے ہیں، وہ ترچھی نظروں میں سیدھا نشانہ لے کے چلتے ہیں۔ بہرکیف اسی خیال کو اس طرف سے بیان کر دیا گیا کہ تیر سیدھا لگا نشانے پر جب بھی میری کمان سے نکلا۔ اگلا شعر دیکھیں، ہاں میں ایک کاغذ کی کشتی ہوں مگر پار پھر بھی جاؤں گی تم دیکھنا۔ ان کا اس میں آپ یقین اور کانفیڈنس بتاتی ہیں اور ان کے پرواز کی اپنی ایک طرح کا اپنے مستقبل کا خیال پیش کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہاں میں ایک کاغذ کی کشتی ہوں مگر پار پھر بھی جاؤں گی تم دیکھنا، پار پھر بھی جاؤں گی تم دیکھنا۔ اگلے شعر میں فرماتی ہیں کہ ریشم کے دھاگے جیسے ہو، اس میں ردیف کا کمال دیکھیں، بڑی پیاری ردیف ہے اور بڑی مقبول ردیف ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ریشم کے دھاگے جیسے ہو تم بھی نہ، ریشم کے دھاگے جیسے ہو تم بھی نہ، کچھ الجھے ہو کچھ سلجھے ہو تم بھی نہ، ریشم کے دھاگے جیسے ہو تم بھی نہ، کچھ الجھے ہو کچھ سلجھے ہو تم بھی نہ۔ یہ شعر دیکھیں کہ تم اپنے تماشے کی بھی سوچ لینا، بڑی نصیحت کر رہی ہیں کہ تم اپنے تماشے کی بھی سوچ لینا، تماشا کسی کا بنانے سے پہلے اس کی صورت مجھ میں نظر آتی ہے یا نام لکھا ہے اس کا میرے چہرے پر، اس کی صورت مجھ میں نظر آتی ہے یا نام لکھا ہے اس کا میرے چہرے پر۔ ایک سوال اگلے شعر میں فرماتی ہیں بڑے پیارے انداز میں کہ اندر اندر میں بکھری ہوں باہر باہر تو بکھرا، اندر اندر میں بکھری ہوں باہر باہر تو بکھرا، الفت کا ایسا نذرانہ میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ۔ اگلا شعر ہے کہ سمے بدلا، یہ دن بدلے مہینے سال بھی بدلے۔ یہ ایک مزدور کی زندگی پر شعر فرما رہی ہیں۔ اس طرح کے مختلف انداز محبت کی شاعری کے علاوہ آپ عام انسان کی زندگی پر بھی اشعار کہتی ہیں اور بہت سے طنز بھی آپ کی شاعری میں حالات حاضرہ پر ہیں کہ سمے بدلا، یہ دن بدلے مہینے سال بھی بدلے، وہ پتھر توڑتا ہی رہ گیا بھگوان جانے کیوں۔ امی اپنی ماں کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں شعر کہتی ہیں اور یہاں پر والدہ کا تعلق دو ہے، ایک ان کی جو اپنی ماں ہے ان سے ہے اور ایک جو ان کی دوسری ماں ہے اردو زبان۔ میرے خیال سے موضوع ہے، آپ فرماتی ہیں کہ خیریت چھوڑ تو زمانے کی، خیریت چھوڑ تو زمانے کی، میری اماں تو بتا کیسی ہے، میری اماں تو بتا کیسی ہے، خیریت چھوڑ تو زمانے کی، میری اماں تو بتا کیسی ہے۔ آخر شعر میں ان کا پیش کر رہا ہوں کہ پرندوں مجھ کو اپنے ساتھ لے لو، بڑی اچھی حسرت و خواہش کہ پرندوں مجھ کو اپنے ساتھ لے لو، یہ دیکھو میرے بھی پر آ رہے ہیں، پرندوں مجھ کو اپنے ساتھ لے لو، یہ دیکھو میرے بھی پر آ رہے ہیں، بہت شکریہ، نوازش، عنایت، کرم، آپ نے یہ ہمارا ویڈیو آخر تک دیکھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں